बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साद रिजवी साहब TLP के जो सरबराह हैं, उनके और उनके भाई अंस रिजवी साहब के ख़िलाफ़ आज वज़ीराबाद का जो थाना है मुतलका, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं उनके ख़िलाफ़, और 207 नामज़द अफराद उसमें शामिल हैं मुकदमा, जिनके ऊपर बराह रास्त FIR दर्ज हुई है। 600 अफराद नामालूम हैं। और इस वक्त की जो सूरत हाल बताई जा रही है वो ये है कि जो TLP के कारकुनान हैं वो GT रोड के ऊपर तो नहीं है, लेकिन उसके गिरदो नवा मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब साद रिजवी जो हैं वो रिलीज़ होके आते हैं। हुकूमत अपने वादे के ऊपर अमल करती है और मतलब ये कि मुआहदे की तफसीलात बताते हैं, वो फिर वो अपने घरों को जाएंगे। इंतज़ार में है वो, लेकिन मतलब ये लग रहा है कि मतलब हुकूमत की कार्रवाई देख के ये लग रहा है कि तज़ादात ही तज़ादात हैं और कोई समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या चाह रहा है। एक पहले ख़बर आती है कि जी के मैं शुरू की बात कर रहा हूँ कि शेख रशीद साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, नूरुल हक कादरी साहब उनके साथ हैं और वो मुज़ाकरात करते हुए कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान की पंजाब की तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वोट बैंक के एतबार से, और इलेक्शन कमीशन के यहाँ रजिस्टर्ड है, हर इलेक्शन लड़ती है, हमें इनके साथ बातचीत करके मामलात हल करने हैं। फिर पता चलता है कि मुआहदा हुआ है, मुआहदे के बाद फिर ख़बर आती है कि जी कि वो वज़ीर आज़म साहब ने मुआहदा मनसूख कर दिया है, बिट्रे कर गए हैं वो उससे। और फिर फैसल वाडा साहब या इस तरह के और जो वज़रा हैं वो कहते हैं कि जी कि वज़ीर आज़म साहब ने कोई मुआहदा नहीं किया, वज़ीर आज़म साहब को कुछ पता नहीं था। फिर ख़बर आती है कि जी के मुज़ाकरात फिर हो रहे हैं। फिर ख़बर आती है कि जो इस्लामाबाद की तरफ आएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, और जेलम जो रेड ज़ोन है या चनाब का पुल जो है वो रेड ज़ोन है, और जेलम से आगे किसी सूरत इनको नहीं आने दिया जाएगा। वो क्या कि खंदकें खोद दी गई, सड़कें खोद दी गई, गड्ढे खोद दिए गए और दीवारें चुन दी गई। तो फिर ख़बर आई कि जी के अब मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और वो मुज़ाकरात करने वाले कोई और लोग थे। ये जो सामने दावेदार थे शेख रशीद साहब और वो जनाब क्या नाम है उनका, नूरुल हक कादरी साहब, वो तो बस बराए नाम से थे। वो पता नहीं मुज़ाकरात उन्होंने किए भी हैं कि नहीं किए। असल मुज़ाकरात वो अली मोहम्मद ख़ान साहब, असद कैसर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे, और किसकी मदाखलत पर हो रहे थे, कराची से कौन आया, किसके कहने पे आया। एक करीम जो डडी हैं, अकील करीम डैडी या इस तरह डडी इस तरह करके उनका नाम है, वो बहुत बड़े पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े सरमायादार हैं। वो एक्टिव हुए और जनरल कमर बाजवा साहब के साथ सिविल कपड़ों में उनकी मुलाकात होती है। बशीर का फ़ारूकी साहब भी होते हैं साथ में। इससे पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यही मिलिटेंट थे, यही इंडियन एजेंट थे। फिर अचानक से इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, मुहिब वतन हो जाते हैं। चीज़ें एक हफ़्ते में वापसी की तरफ शुरू हो जाएंगी। कल अदम का जो टाइटल है वो ख़त्म हो जाएगा। फ़ाहम तफ़हीम के साथ चीज़ें आगे चल रही होती हैं। वज़ीर आज़म साहब आज एक जो कह लें कोर कमेटी के इजलास में ख़िताब फरमाते हैं और कहते हैं कि जी मैं तो पहले दिन से ही इस बात का हामी हूँ कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात आगे बढ़ें, मारपीट नहीं होनी चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि मारपीट की तैयारी कौन कर रहा था? ये फवाद चौधरी साहब किसकी ज़ुबान बोल रहे थे कि ये मिलिटेंट हैं, इनके साथ उसी ज़ुबान में बात की जाएगी जो ये ज़ुबान समझते हैं, ये इंडियन एजेंट हैं। फिर अब आज वो कह रहे थे कि जी के मुज़ाकरात का खून खराबा किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर किसी सूरत में ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले दिन से इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो चाह रहा था कि खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। जो हमेशा मसाइल को बातचीत और मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश की है मैंने, कभी भी ताकत के इस्तेमाल और इंतशार का हामी नहीं रहा। बदअमनी का किसी को फ़ायदा नहीं होगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, हालिया सूरत हाल को खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश की है। मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे, तो मुज़ाकरात हुए। तो अब ये बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। अब आ जाते हैं कि जी कि इसमें जो की रोल प्ले किया, जो एक ब्रीफिंग हुई थी GH आपारा में DGISI के या उन्होंने की थी अपने ऑफिस में जो हेडक्वार्टर है SI का, वहाँ पर। और शेख रशीद साहब भी उधर थे, फवाद चौधरी साहब भी उधर थे, और अली मोहम्मद साहब भी उधर थे,
اس طرح کے اور بھی جو منسٹر تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور وہاں بیٹھ کے جو بات بتائی گئی وہ یہی تھی کہ یہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے کے اوپر ہیں اور ان کو روکنا بہت ضروری ہے، ہم صرف سپورٹ چاہ رہے ہیں۔ مطلب ان کی تیاری پوری تھی کہ ان کو کرش کر کے رکھ دینا ہے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ وزراء وہاں پر بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے، سارے کے سارے، جن کا میں نے آپ کو نام بتایا، صحافیوں کو بریفنگ دی گئی تھی۔ تو مطلب کہ عمران خان صاحب کا پورا موڈ تھا، لیکن جنرل باجوہ صاحب نے انٹروین کیا اور حکومت کو ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ٹیوننگ کی کہ یار کہ یہ خون خرابہ نہ کریں، اس طرح کی چیزیں نہ کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو اب یعنی یہ معاملات کے باجوہ صاحب جو ہیں وہ معاملات کو نارمل، حالات کو نارمل کرنے کے کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کی۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو کور کمیٹی میں تو مذاکرات، تو میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، امن و امان اور ہاتھ بھی نہیں لینا چاہیے، قانون خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر وہ جو پائن بیٹھے ہوئے ہیں بندے، یہ ٹی ایل پی کے کارکن، وہ تو سعد رضوی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان کو رہا کیوں نہیں کرتے؟ رہا کریں، معاملہ ختم۔ یہ کون ہے جو معاملہ گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے؟ پوائنٹ اس پر ذرا غور فرمائیں۔ یہ $1 ملین کویسچن ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے یہ $10 ملین کویسچن ہے کہ یہ معاملات کون خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ سمجھ جو آتی ہے بات کی وہ یہ آتی ہے کہ ٹی ایل پی کو کوئی جس طرح کہا گیا معاہدہ ہوا ہے، جو ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں۔ مفتی منیب صاحب نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ٹی ایل پی کے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ جو کل عدم کا لفظ گورنمنٹ نے لگا دیا ہے، یہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہٹا دیا جائے گا۔ بات ہو گئی ہے، ضامن ہے پاکستان کے طاقتور لوگ، تو وہ جو یہ ضمانت دے رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پروسیجر کے بعد یہ ختم کر دیا جائے گا، یہ تو پروسیجر تو پھر وہ یعنی کہ فیصلہ پہلے ہوا ہے، پروسیجر بعد میں اڈاپٹ کیا جائے گا۔ پاکستان میں یہ فیصلے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، اس پر کوئی اچنبے والی بات نہیں، نہ کوئی چونکنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو چاہتے ہیں کہ جی کہ ٹی ایل پی پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل رول پلے کرے نیشنل پالیٹکس کے اندر، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ بیک وقت ان کے خلاف، اگر یہ سڑکوں پر رہتے ہیں تو ان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے، اور یہ اگر سڑکوں سے واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں تو پھر یہ پالیٹکس میں ان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نمبر 2 پر، یعنی کہ دوسرے نمبر پر پنجاب کی وہ پارٹی ہیں یا پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جن کو جو کوشش کر رہی ہے کہ جو مذہبی کارڈ بھی کھیلا جائے، یا جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ووٹ بھی کیٹر کیا جائے یا اس کو قابو کیا جائے۔ یہ 2017-18 میں، جب میرا خیال ہے 18 میں ضمنی الیکشن تھا، یہاں پر نواز شریف صاحب جب نااہل قرار دیے گئے تھے تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یاسمین راشد ان کے مقابلے میں آئی تھی ضمنی الیکشن میں لاہور میں۔ تو تب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حلقے میں 40 کے قریب امیدوار آگے تھے، اور ان میں سے 2 بڑی، یعنی ایک جو نا اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس یا پولیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کہ جو کہہ لیں کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے، ان کو وہ ملی مسلم لیگ بنا دی گئی، ان کی وہ رجسٹر ہوئی کہ نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی، کب ہوئی، اینڈ ٹائم پہ ہوئی، اور وہ جو ہیں ہمارے حافظ سعید صاحب، وہ ان کے میرا خیال ہے داماد تھے، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور بڑے ماڈرنائز لک کے، ویسٹرن لک کے ساتھ، یعنی ماڈرن لک کے ساتھ وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے، میدان میں آتے تھے۔ اور دوسرا جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو ووٹ تھا، سنی اسکول آف تھاٹ، بریلوی اسکول آف تھاٹ، اس کے لیے ٹی ایل پی موجود تھی، تو بڑا سپورٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بیگم کلثوم نواز جیت گئیں۔ تو ڈینٹ ڈالنا مقصود تھا کہ یہ یعنی کہ جو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے، جو مذہبی رجحان رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں خالصتاً کسی مذہبی جماعت کی بجائے، تو بڑا پاپولر ہے نا، یعنی کہ جو ٹی ایل پی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو اگر آپ چینلائز کر دیں پولیٹیکلی تو وہ گین کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ بریلویوں کی ہے یا بریلوی اسکول آف تھاٹ کی ہے، ایون پاکستان بھر میں۔ تو بڑا ایک کہہ لیں کہ شاندار منصوبہ ہے یہ والا، بظاہر یہ لگتا ہے،
تو مطلب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نظر یہی آ رہا ہے یا ان کی فیلنگ ہے, جو خبریں بھی باہر آ رہی ہیں کہ یار کہ یہ جناب کے آگے چل کے ایک تیر سے دو شکار ہوں گے, کہ جو پیپلز پارٹی تو خیر ویسے ہی پنجاب میں اللہ ماشاء اللہ ہوئی پڑی ہے, اب سنا ہے کہ وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پرویز اشرف صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب, سابق وزیر اعظم صاحب, وہ پنجاب کے صدر بنا دیے گئے ہیں. تو وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کے گئے, یا جو پیپلز پارٹی کے ٹوٹ کے لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے, وہ اب واپسی کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں. آج بھی انہوں نے 2 کونسلر جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان میں شامل ہوئے ہیں, اور پرویز خٹک صاحب کا وہ تو خیر ادھر کا ہے کے پی کے کا معاملہ, وہی پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں. بہرحال ابھی تک پنجاب میں ان کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. تو کن کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے, نون لیگ کی ہے. تو اس کے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید اگلے سیٹ اپ میں قابل قبول بھی نہ ہو. 6 اکتوبر کے سنیریو کے بعد تو بالکل قابل قبول ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, اور نون لیگ قابل قبول سرے سے نہیں ہے. یعنی ایک اپنی نااہلی کی وجہ سے, اور دوسری اپنی خود مختاری کی وجہ سے. نااہلی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف, اور جو خود مختاری کی وجہ سے ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون. تو ان دونوں کو کہہ لیں کہ ذرا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سن لانا, کہ دونوں میں سن لگائیں, اور وہ ٹی ایل پی بیسٹ ٹول ہے ان میں سن لگانے کا, ان کا ووٹ بینک توڑنے کا. تو عمران خان صاحب کو یہ خدشات ہیں کہ اگر یہ سڑکوں پر ہے تو اس کے ذریعے میری حکومت کو گرایا جا سکتا ہے. امن و امان کی صورتحال اس طرح کر کے ایک وقت میں 2 چیزیں کھیل رہے ہیں, کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں تو امن و امان کی بات کرتا ہوں, دوسری طرف پرچے تے پرچہ ٹھوکی جا رہے ہیں. اب وہ جو پنجاب کی وزارت داخلہ ہے, یا ہوم منسٹری جو ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ, اس کا آج اجلاس ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ ٹی ایل پی کے جتنے کارکنوں کے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمات حکومت کو واپس نہیں لینے چاہیے. یہ انہوں نے سفارشات بنا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور پرائم منسٹر کو بھجوا دی ہیں. تو معاہدہ کیڑا معاہدہ, کون سی صلح؟ وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر واپس آئے, ہم سے آ کے بات کرے, ہم گھروں کو جائیں. اور عمران خان صاحب ان کے اوپر پرچے کے پرچہ ٹھوک رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو امن و امان کا حامی ہوں, دائی ہوں, یہ چیزیں اس طرح نہیں ٹھیک ہوں گی. تو کنفیوزنگ صورتحال ہے. جو کنفیوزنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ہاں بھی کرنی ہے, نہ بھی کرنی ہے. ایک ہی وقت میں صلح کا ہاتھ بھی بڑھانا ہے, اور دوسرے ہاتھ سے چپیڑ بھی مارنی ہے. اور کیوں مارنی ہے؟ کیونکہ مستقبل کا خوف ہے کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ووٹ بینک گین کر سکتی ہے, بلکہ ہمارا ووٹ بینک توڑ سکتی ہے, اور یہ ہمارا متبادل بھی ہو سکتی ہے. یہ پتہ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ جو پنجاب کا مزاج ہے, لاہور کا مزاج ہے, وہ یہاں پر کبھی بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ خالصتاً مذہبی جماعتیں جو ہیں, وہ جے ایف ہو, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ پاکستان, وہ کوئی بھی ہو, مطلب جو جتنی بھی اس وقت آپ کو نظر آتی ہیں میدان میں, ایون ٹی ایل پی بھی آپ دیکھ چکے ہیں, وہ اس طرح کر کے قبولیت حاصل نہیں کر سکی. پنجابیوں کا مزاج تھوڑا سا اور طرح کا ہے, لاہوریوں کا مزاج قدرے مختلف ہے. لاہور جو شریفوں کا مسلم لیگ نون جو کہتی ہے کہ ہمارا قلعہ ہے, اور پنجاب عمومی طور پر اور لاہور خصوصی طور پر, یعنی کہ اتنی بڑی تبدیلی کی ویو کے باوجود صرف شفقت محمود کی ایک سیٹ نکال سکے ہیں, اور وہ اس لیے نکال سکے ہیں کہ شفقت محمود صاحب کسی کو بہت پیارے تھے, تو ان کی سیٹ پر کمپرومائز نہیں کیا گیا. باقی عمران خان صاحب والی سیٹ آئی اور چلی گئی. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا خواجہ سعد رفیق بڑے مارجن سے, وہ تو کہتے ہیں کہ دھاندلی کی گئی تھی. لیکن بہرحال تو لاہوریوں کا, پنجابیوں کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر کا خوف, اور نون لیگ بھی سوچ رہی ہے کہ یار کہ یہ پہلے بھی پی ٹی جو ٹی ایل پی ہے اس کے کو ہوا بھر کے بیسکلی ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب کیا گیا. اصل میں جو الیکٹرول جو ہوتی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, الیکٹرول پالیٹکس یا الیکشن والی پالیٹکس, یہ ذرا تھوڑی سی اس کی سائنس اور ہوتی ہے. آپ نے کچھ ووٹ خراب کرنے ہوتے ہیں, اگر وہ ووٹ کوئی بندہ کھڑا کر کے کوئی بٹھا کے, تو یہ مینجمنٹ ہوتی ہے الیکشن مینجمنٹ. تو وہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا خوف درست ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ تگڑے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی جو فنکاریاں ہوتی ہیں اس سے آپ کا کوئی بہت زیادہ آپ کا مستقبل تاریک کیا جا سکتا ہے. باقی پالیٹکس ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فی الوقت یہ بات طے ہے کہ
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک طرف وہ صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، دوسری طرف مقدمہ جو ہے وہ اگلے کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. تو ٹی ایل پی کے ساتھ جو ابھی ہم نے سکا سانس لیا تھا کہ یار معاہدہ ہو گیا، امن و امان ہو گیا، یہ امن و امان ابھی راستے میں ہے، ابھی منزل پہ نہیں پہنچا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.